अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 18 सितंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 2 रबी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कांग्रेस कायद सोनिया गांधी ने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत इनका ख्वाब है और वो चाहती है कि कांग्रेस हुकूमत के जरिए तमाम तबकात की भलाई के काम अंजाम दिए जाएं। तुगुड़े में कांग्रेस के ज़बरदस्त जलसे आम से सोनिया गांधी ने मुख्तसर सा खिताब किया। सोनिया गांधी ने तेलंगाना अवाम के लिए कांग्रेस की जानिब से 6 ज़मानतों की तफसीलात पर मुश्तमिल तख्तीक की नकाबकशाई अंजाम दी और मुख्तसर खिताब किया। सोनिया गांधी ने ख़वातीन, गरीबों, नौजवानों और दीगर तबकात के लिए कांग्रेस की जानिब से बरसर इक़्तिदार आने के बाद मुख्तलिफ वादों पर अमलावरी का भरोसा दिलाया और कहा कि तेलंगाना की तश्कील कांग्रेस का कारनामा है। कांग्रेस ने 6 ज़मानतों के तहत जुमला 10 अहम वादे किए हैं। महालक्ष्मी स्कीम के तहत गरीब ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये पेंशन दिया जाएगा। गरीब ख़वातीन को पकवान गैस सिलेंडर 500 रुपये में सरबराह किया जाएगा। आरटीसी बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। बेघर गरीब ख़ानदानों को मकान की तामीर के लिए इंद्रम्मा एक्यू स्कीम के तहत 5 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। ज़रई मजदूरों को सालाना 12,000 रुपये की इमदाद दी जाएगी और धान के लिए अक़ल तरीन इमदादी कीमत के अलावा 500 रुपये फ़ी क्विंटल बोनस दिया जाएगा। गृह ज्योति स्कीम के तहत हर खानदान को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त सरबराह की जाएगी। बुजुर्ग अफराद के लिए माहाना 4,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। राजीव आरोग्यश्री स्कीम के तहत हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा। नौजवानों को आला तालीम के लिए 5 लाख रुपये की इमदाद दी जाएगी और कोचिंग फीस भी हुकूमत अदा करेगी। नाज़रीन, कांग्रेस के इन ऐलानात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Discover the power of communication and leadership at MS Education Academy, where we have joined forces with world-renowned the Toastmasters Gavel Club, empowering students for success for tomorrow's world. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर रिवायती कारीगरों के लिए PM विश्वकर्मा योजना शुरू की है। वज़ीर-ए-आज़म ने PM विश्वकर्मा लोगो, टैगलाइन और पोर्टल भी लॉन्च किया और 18 मुस्तकीन में विश्वकर्मा सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने विश्वकर्मा जयंती पर लोगों को मुबारकबाद दी और कहा कि ये रिवायती कारीगरों के लिए वक्फ है। उन्होंने मुल्क भर के लाखों कारीगरों से जुड़ने का मौका मिलने पर खुशी का इजहार किया। हिंदुस्तान की दारकूमत दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास वाक़े न्यू हॉरिजन स्कूल निज़ामुद्दीन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आमिला की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोर्ड ने अब तक जो इक़दामात किए हैं इस पर तफसील से गौर व ख़ौस किया गया और आइंदा का लाही अमल तय किया गया। वहीं वक्फ बोर्ड जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 5 बड़े शहरों में सेमिनार और प्रोग्राम खाका बनाया गया और इन 5 बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा मसालिहत सालिसी मेडिसन एक्ट इस कानून के कदोकाल पर भी बातचीत की गई और इसके जायजे के लिए वकला पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील की गई। इजलास में इस्लाम मुआशरा तफ़हीम शरीयत के कामों को वुसअत देने के लिए भी कुछ नए खाके मरतब किए गए हैं। ये इजलास सदर बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की सदारत में शुरू हुआ, जिसमें नायब सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी, डॉक्टर अली मोहम्मद नकवी, नायब सदर सादतुल्लाह हुसैनी, नायब सदर मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्ददी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी सेक्रेटरी और दूसरों ने शिरकत की। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर बरेली के पुलिस ने एक 38 साला खातून और इसकी बेटी को बरेली के शिव मंदिर में नमाज अदा करने के इल्ज़ाम में एक आलिम दीन के साथ हिरासत में ले लिया। ओहदेदारों ने यह बात बताई। मौजा कैसरपुर की सरपंच के शौहर प्रेम सिंह ने पुलिस में शिकायत की थी। प्रेम सिंह का कहना है कि वाक़या जुम्मे का है। इलाके के सर्कल ऑफिसर गौरव सिंह ने कहा कि खातून और इसकी बेटी ने आलिम दीन के मशवरे पर मंदिर में नमाज अदा की। हमने 38 साला नज़ीरा, इसकी बेटी 19 साला सबीना और आलिम दीन अमन शाह मियाँ को दूसरों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने के केस में हिरासत में लिया है। प्रेम सिंह की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई। तीनों से पूछताछ जारी है। भारतीय जनता पार्टी की हलीफ निशात पार्टी ने वज़ीर-ए-आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखा है कि प्रयागराज के शरंगरपुर के निशाद राज किले के अहाते से खदीम मस्जिद को हटा दिया जाए। निशात पार्टी ने कहा है कि वो मस्जिद से हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा लहरा देगी, जैसा कि अयोध्या में किया गया। पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन से चंद माह कबल यह मुतालबा किया। निशात पार्टी के सदर संजय निषाद ने PTI से कहा है कि मैंने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को मामले की जानकारी दी है। मैं शख्सी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करूंगा और इस सिलसिले में बात करूंगा। अयोध्या के राम मंदिर से जिस तरह से हरा झंडा निकाल दिया गया, इसी तरह हम चाहते हैं कि लॉर्ड राम के दोस्त निषाद राज के शरंगरपुर धाम से भी
جمہوری طریقے سے یہ پرچم ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 2013 میں انہوں نے جب قلعے کو صاف کرانا شروع کیا تھا تو اس وقت کوئی مسجد نہیں تھی، لیکن بعد میں مسجد بن گئی جو اب ایکڑوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ مسجد اس جگہ کے بالکل قریب واقع ہے جہاں لارڈ رام اور نشاد راج کی مورتی لگائی جانے والی ہے۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اور سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر محمد اعظم خان کی پریشانی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ محکمہ انکم ٹیکس کی 3 روزہ کارروائی کے بعد وہاں سے ملے دستاویز اور ثبوتوں کی بنیاد پر محکمہ انکم ٹیکس کے افسران نے ان پر کروڑوں روپے کے ٹیکس اور ٹی ڈی ایس کی ادائیگی نہ کرنے کے علاوہ یونیورسٹی میں سرکاری محکموں کی رقم کو خرچ کرنے کا الزام عائد کیا۔ ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں اب انکم ٹیکس محکمہ ان کے خلاف ای ڈی کی جانچ کرانے کی تیاری کر رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جلد ہی اس سلسلے میں ای ڈی سے خط و کتابت کی جائے گی۔ وشوا ہندو پریشد کے کارگزار صدر آلوک کمار نے کہا ہے کہ آئندہ سال منعقد شدنی لوک سبھا انتخابات اگر سناتن دھرما بمقابلہ انڈیا بلاک مقابلے میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے اپوزیشن اتحاد ذمہ دار ہوگا۔ حال ہی میں ڈی ایم کے قائدین ادھیانیدھی اسٹالن اور اے راجا نے ادعا کیا تھا کہ سناتن دھرما نے سماج میں تفریق کا بیج بویا ہے اور اس کو ڈینگو، ملیریا اور کورونا وائرس کی طرح خاتمہ کیا جانا چاہیے۔ ایک تنازع کھڑا کر دیا تھا۔ ڈی ایم کے اپوزیشن گروپ انڈیا کا حصہ ہے جس کی تشکیل 2024 عام انتخابات میں برسر اقتدار بی جے پی سے متحدہ مقابلے کے لیے عمل میں آئی ہے۔ وی ایچ پی کے قائد نے یہ پوچھے جانے پر کہ آئندہ سال کے لوک سبھا انتخابات سناتن دھرما بمقابلہ انڈیا بلاک مسئلے پر لڑے جائیں گے، پی ٹی آئی سے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری انڈیا بلاک پر عائد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر مذہب اور ہندوتوا کو انتخابات میں ایک مسئلہ بنایا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ان پر عائد ہوگی جو لارڈ رام اور رام چرت مانس کے خلاف بیانات دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کو عواقب کا بھی سامنا کرنا ہوگا۔ کئی اپوزیشن جماعتوں بشمول برسر اقتدار خیمے کی جماعتوں اور اپوزیشن نے پرزور وکالت کی کہ پیر یعنی آج سے شروع ہو رہے 5 روزہ پارلیمانی اجلاس میں خواتین تحفظات بل پیش اور منظور کیا جائے۔ حکومت کے طلب کردہ کل جماعتی اجلاس میں کئی قائدین نے کہا ہے کہ عرصے سے زیر التوا بل کو پیش کیا جائے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ اتفاق رائے منظور ہو جائے گا۔ اس بل کا مقصد لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں میں 1/3 نشستیں خواتین کے لیے مختص کر دینا ہے۔ تلنگانہ کے صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور بی جے پی کے ریاستی صدر کشن ریڈی دونوں علیحدہ نہیں ہیں اور کشن ریڈی دراصل کے سی آر کے حامیوں میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشن ریڈی کو بی جے پی کا ریاستی صدر مقرر کرنے کی درپردہ اہم وجوہات ہیں۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی اجلاس کے دوران میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے الزام عائد کیا کہ بی جے پی، بی آر ایس اور مجلس ایک گروپ کی شکل میں کانگریس پر حملہ کر رہے ہیں اور وہ انفرادی طور پر کانگریس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ تینوں پارٹیوں کے اجلاس اور پروگرام اس بات کا ثبوت ہے کہ تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کے موقع پر تینوں پارٹیوں نے علیحدہ پروگرام رکھے ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس کے پروگراموں کو ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ دہلی کے شراب اسکیم میں بی جے پی اور بی آر ایس پر ڈرامہ بازی کا الزام عائد کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ کے سی آر الیکشن جیتنے کے لیے اپنی دختر کو جیل بھیجنے تیار ہیں۔ نریندر مودی، امت شاہ اور جے پی نڈا نے کے سی آر پر ہمیشہ تنقید کی لیکن سی بی آئی اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی جانب سے ایک کیس بھی درج نہیں کیا گیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کے سی آر کے کرپشن کے خلاف بی جے پی نے ایک بھی تحقیقات کا اعلان کیوں نہیں کیا۔ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے نے پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے قائدین کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے علاقوں میں کانگریس کے استحکام اور اقتدار میں واپسی کے لیے جدوجہد کریں۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی اجلاس کے دوران آج تلگو دیشم اور بی آر ایس کے قائدین نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ تلنگانہ تلگو دیشم کے ریاستی نائب صدر علی بن ابراہیم مسقطی نے تلگو دیشم سے استعفیٰ دے کر کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے انہیں پارٹی کا کھنڈوا پہنایا۔ سابق وزیر محمد علی شبیر نے ملکارجن کھڑگے سے علی مسقطی کا تعارف کرایا، جس پر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ وہ جناب ابراہیم مسقطی مرحوم کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے علی مسقطی کو مشورہ دیا کہ پرانے شہر میں کانگریس کے استحکام کے لیے سنجیدگی سے کام کریں۔ علی مسقطی نے ملکارجن کھڑگے کی شال پوشی کی۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری اے آئی سی سی انچارج تلنگانہ مانک راؤ ٹھاکرے، پردیش کانگریس کے ورکنگ پریزیڈنٹ اظہر الدین، اے آئی سی سی سیکرٹری اور دوسرے بھی موجود تھے۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع مشہور الفا ہوٹل کو جی ایچ ایم سی کے عملے نے مہر بند کر دیا ہے۔ 2 دن قبل ناقص غذا کی سربراہی پر ایک گاہک نے شکایت کی تھی۔ سوشل میڈیا پر اس سلسلے میں گاہک کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو بھی وائرل ہو گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ اسے ہوٹل کے عملے کی جانب سے باسی کھانا فراہم کیا گیا تھا۔ گاہک کا دعویٰ تھا کہ اس کے کھانے میں بدبو آ رہی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ باسی کھانا ہے۔ اس گاہک نے اس واقعے کی پولیس سے شکایت بھی درج کروائی تھی۔ اسٹیٹ
کنزیومر فورم کے ذمہ داروں نے بتایا کہ متعلقہ حکام کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو GHMC فوڈ انسپیکٹر نے غذا کے نمونے جانچ کے لیے بھیجے اور ہوٹل کو مہر بند کر دیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ انضمام حیدرآباد پرامن ہو سکتا تھا۔ اس وقت کے حکمرانوں کی غلطی کی وجہ سے ریاست حیدرآباد کی حدود میں ظلم و بربریت کے واقعات پیش آئے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے پنڈت سندر لال کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی ہے، اس کے مطابق 20,000 سے زائد مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ ریاست حیدرآباد میں آصف جاہی حکومت تھی، لیکن اس جاگیردارانہ نظام کے خلاف ہمارے بزرگوں نے بھی آواز اٹھائی تھی۔ پنڈت سندر لال کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ خون کی ہولی کھیلی گئی۔ اس وقت وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ پرامن انضمام ہو گیا، اور اس وقت مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ یہ کہتے ہیں کہ ایک قطرہ خون بہائے بغیر حیدرآباد کا انضمام ہو گیا۔ پنڈت سندر لال کی رپورٹ جواہر لال نہرو امت شاہ کے جھوٹ کو ثابت کرتی ہے کہ حیدرآباد کا پرامن انضمام ہوا تھا۔ اس لیے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تاریخ کو پڑھیں اور ماضی کے واقعات میں اپنے مستقبل کے سفر کو طے کریں۔ اسدالدین اویسی صدر مجلس نے ہاکی گراؤنڈ ماساب ٹینک پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام یوم قومی یکجہتی کے موقع پر جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ ہم تاریخ کو بھول نہیں سکتے اور تاریخ کو بھلایا بھی نہیں جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے ریاست کے عوام کو گنیش تہوار کی مبارکباد پیش کی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ اس تہوار کو اتحاد اور مسرت کے ساتھ منائیں اور امن و بھائی چارہ پھیلانے کے لیے روحانی اور تہذیبی پروگراموں میں حصہ لیں۔ ایک بیان میں چیف منسٹر نے کہا کہ گنیش تہوار ہندوؤں کے لیے انتہائی مقدس تہوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے عوام کے تعاون کی وجہ سے ریاست نے کئی محاذوں پر ترقی حاصل کی ہے۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ BJP پہلی سیاسی پارٹی ہے جس نے یوم آزادی تلنگانہ کی تائید کی ہے۔ انہوں نے پارٹی کے ریاستی ہیڈ کوارٹر میں قومی پرچم لہرانے کے بعد خطاب کرتے ہوئے زعفرانی جماعت اور وزیر اعظم مودی کی طرف سے تمام کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 25 سالوں سے BJP کی جانب سے یوم آزادی کے موقع پر ترنگا لہرایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS کانگریس کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP 1998 سے تلنگانہ کی تاریخ کو آگے لانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ انسانی ہمدردی کے نقطہ نظر سے اسکیموں کو ڈیزائن اور نافذ کرنا، سب کو فلاح و بہبود کے ثمرات فراہم کرنا حکومت کا کام ہے۔ ریاست میں آج کوئی ایسا خاندان نہیں ہے جس نے سرکاری اسکیموں کا فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ سرکاری اسکیموں کے نتیجے میں آج ریاست میں غربت کم ہوئی ہے اور فی کس آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ تلنگانہ میں غربت کی شرح جو 2015 سے 18 میں 13% تھی، 2019 سے 21 میں گھٹ کر 5% رہ گئی ہے۔ دوسری طرف فی کس آمدنی کے لحاظ سے تلنگانہ ملک میں پہلے نمبر پر ہے۔ مسلسل محنت اور ریاست کے تمام شعبوں کو مضبوط بنا کر ہم ملک کو یہ بتانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ترقی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 17 سپٹمبر کو حیدرآباد ریاست کے انڈین یونین میں انضمام کے ضمن میں یوم قومی یکجہتی کا عظیم الشان پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ مجلس کی جانب سے درگاہ یوسفین رحمۃ اللہ علیہ نامپلی سے ہاکی گراؤنڈ ماساب ٹینک تک ایک زبردست ترنگا بائک ریلی نکالی گئی، جس میں انسانی سروں کا سمندر نظر آ رہا تھا۔ سڑکیں اور گلیاں تنگ دامنی کا شکار کر رہی تھی۔ شہر میں جدھر نظر پڑ رہی تھی ترنگے پرچم لہرا رہے تھے۔ مجلسی کارکنان اور محبان مجلس ترنگے پرچم کے ساتھ مجلس کے سبز پرچم بھی لہرا رہے تھے۔ یوم قومی یکجہتی شہر میں ایک جشن کا منظر پیش کر رہی تھی۔ شہر میں جا بجا ترنگے پرچموں کے ساتھ 2 ویلر گاڑیوں کے قافلے نظر آ رہے تھے، جو شہر کے مختلف مقامات سے درگاہ یوسفین رحمۃ اللہ علیہ نامپلی پہنچے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ نظام حیدرآباد کے خلاف انتھک جدوجہد حب الوطنی کے لازوال جذبے کا ثبوت ہے۔ مرکزی حکومت کے زیر اہتمام سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں یوم آزادی تلنگانہ کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں امت شاہ کے بشمول مرکزی وزیر BJP کے ریاستی صدر جی کشن ریڈی اور دیگر نے شرکت کی۔ امت شاہ نے سب سے پہلے شہداء کی یادگار پر گلہائے عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں انہوں نے قومی پرچم لہرایا۔ انہیں سیکورٹی فورسز کے دستوں کی جانب سے سلامی دی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی پہل سے حیدرآباد آزاد ہوا۔ امت شاہ نے کہا کہ پٹیل کے بغیر تلنگانہ اتنی جلدی آزادی حاصل نہیں کر پاتا۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر پرانے شہر حیدرآباد میں پولیس کا رویہ مسلمانوں کے تئیں جانبدارانہ بتایا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پولیس مسلمانوں کو لائٹنگ اور ڈیکوریشن کرنے سے روک رہی ہے اور پولیس کے عہدیدار اور جوان مبینہ طور پر ڈیکوریشن کرنے پر مسلم نوجوانوں کو دھمکا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ پرانے شہر میں مختلف مقامات پر برقی قمقمے لگائے جاتے ہیں اور خوبصورت طریقے سے ڈیکوریشن کا کام انجام دیا جاتا ہے۔
یہ سلسلہ کئی برسوں سے چلا آ رہا ہے، مگر اب پرانے شہر میں پولیس اس سلسلے کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ یاقوت پورہ اور دیگر محلوں کے الیکٹریشینوں کو متعلقہ پولیس اسٹیشنوں میں طلب کرتے ہوئے انہیں لائٹنگ کرنے اور ڈیکوریشن نہ کرنے کا پابند بنایا جا رہا ہے۔ ہدایت کی خلاف ورزی پر ان الیکٹریشینوں کے خلاف کارروائی کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ پرانے شہر کی چند تنظیموں نے میلاد پروگراموں کی اجازت کے لیے ڈپٹی کمشنر پولیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ انہیں ایڈیشنل کمشنر سے ملنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ جب ایڈیشنل کمشنر سے ملاقات کے لیے ان چند تنظیموں کے افراد پہنچتے ہیں تو پہلے ان کے ساتھ غلط برتاؤ کیا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایڈیشنل کمشنر پولیس دفتر میں ان درخواست گزاروں کو جھڑک دیا جا رہا ہے اور 28 سپٹمبر کو ہی میلاد منانے کے لیے کیا جواز ہے پوچھا جا رہا ہے۔ 29 سپٹمبر کو بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو عید و تہوار منانے کا بھی حق ہے یا نہیں۔